कुछ दिन पहले कतर में एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम का आयोजन हुआ। दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँचे। अभी हिंदुस्तान में 5-10 दिन पहले G20 का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक के सरबराहान वो वहाँ पहुँचे। अमेरिका, फ्रांस और तुर्की, सऊदी अरब के जो सरबराहान ममलिकत है वो सब पहुँचे। मजलिसें तो होती रहती हैं। कहीं इसी प्रयागराज में, इलाहाबाद में, गंगा के किनारे संगम के पास भी सारी सभाएं होती हैं, लेकिन तमाम सभाओं में जो नूर, जो रहमत की बारिश मुस्तफ़ा के ज़िक्र की महफिल में होती है, सुभान अल्लाह, वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। हर जगह जहाँ दुनिया का चर्चा होगा वहाँ मायूसी होती है, वहाँ सभा का इख्तिताम लड़ाई झगड़े पे होता है, और जहाँ अल्लाह रसूल का ज़िक्र होता है वहाँ महफिल का इख्तिताम मुस्कुराहट पे होता है। सुभान अल्लाह। आप यहाँ बैठे हैं, 2-4 घंटे के बाद अपने घर जाएंगे, तो घर जाते हुए आप मायूस नहीं होंगे। घर जाते हुए आपको नहीं लगेगा कि मैंने 2-4 घंटा यूं ही बर्बाद कर दिया, मेरा वक्त बर्बाद हो गया। नहीं, यहाँ से लौटते हुए आपके दिल को एक सेटिस्फेक्शन हासिल होगा, आपके दिल को एक सुकून मिलेगा कि मैंने ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया है। सुभान अल्लाह। दिल को सुकून मिलता है जब बंदा सच बोलता है। दिल को करार मिलता है जब बंदा अपने खालिक की याद में वक्त गुजारता है। दिल को करार मिलता है जब बंदा अपने मोहसिन, अपने सरदार, अपने रहनुमा, अपने आका मौला सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जीता है, उन पर दुरूद पढ़ता है, उनका चर्चा करता है। ये ज़मीन अपनी तकदीर पे अभी नाज कर रही होगी कि हमारी पीठ पर मुस्तफ़ा के दीवाने बैठकर मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिस नबी के सदक़े में ज़मीन बनी, जिस नबी के सदक़े में आसमान बना, जिस नबी के सदक़े में हम और आप पैदा हुए, फरमाते हैं आला हज़रत के होते कहाँ खलीलो बेना काबाओ मिना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। सुभान अल्लाह। कहाँ मीना होता, कहाँ काबा होता, कहाँ रमज़ान होता, कहाँ कुरान मिलता, कहाँ ज़मीन होती, कहाँ आसमान होता। ये सारी नेमतें मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली। तो ज़मीन मुस्कुराती है जब इस पर मुस्तफ़ा का होता है, जब इस पर दीवाने बैठकर अपने खालिक को याद करते हैं। ये ज़मीन मुस्कुराती है, यह ज़मीन अपनी तकदीर पे नाज करती है। चूँकि क्या हुआ, दरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। 4 घंटा बोलने वाला आज सिर्फ 1.5 घंटा बोलेगा, और 1.5 घंटे में बहुत सारी बातें बोलेगा। आपको गौर से सुनना है, 1 मिनट भी तवज्जो इधर उधर ना हटे। सब सुनेंगे आप गौर से? हाँ, सुनेंगे भी और बोलेंगे भी। जो कि जिसके मुंह में गुटखा है वो सब फेंक दीजिए, वो सब बिल्कुल मुंह खाली रखिए, ताकि आपको सुभान अल्लाह कहने का मौका मिलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुंह में गुटखा रहा तो सुभान अल्लाह नहीं कह पाएंगे आप, और आप ऐसे मुंह हिलाएंगे मगर नहीं कह पाएंगे। इसलिए आज जब महफिल से उठें तो तौबा कर लें कि अब मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि जब तक मुंह में गुटखा रहेगा तौबा इस्तिग़फ़ार बंद, ज़िक्र बंद, दुरूद बंद। मुंह जब तक खुला है अल्लाह का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। और मौत आजकल जिम में पहुंच रही है। 2-4 दिन से मैं बोल रहा हूं इस बात को कि लोग हेल्थ पाने के लिए जिम जाते हैं, ताकि मैं तंदुरुस्त रहूं, हेल्दी रहूं, हष्ट पुष्ट रहूं। फिल्म के सारे एक्टर जिम में जाते हैं ताकि तूंद नहीं निकले, फिटनेस मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन जाए, जिम जाते हैं। मगर मौत अभी जिम में ज़्यादा जा रही है।
مسجد میں موت کم آتی ہے چونکہ مسجد میں لوگ کم رہتے ہیں، مسجد میں جنتی لوگ رہتے ہیں، مختصر لوگ رہتے ہیں، اور زیادہ بھیڑ لگ رہی ہے کہاں؟ میلہ میں، زیادہ بھیڑ لگ رہی ہے فلم ہال میں، زیادہ بھیڑ لگ رہی چوک چوراہے پہ۔ تو موت آج کل چوراہے پہ گردش کر رہی ہے، نوجوان چکر لگاتا ہے، اچانک چکر آیا، گرا، مر گیا۔ 2 دن سے لگاتار جم میں صاحب وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے چکر آتا ہے، مر جایا۔ تو ہیلتھ پانے جہاں جاتے ہیں وہاں موت جاری ہے۔ کوشش کریں کہ زبان خالی رہے تاکہ جب موت آئے تو فوری کلمہ پڑھیں، جہاں کلمہ پڑھے کہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ہاں، سبحان اللہ بولے کی پریکٹس کریں۔ ابھی 1 گھنٹے میں اگر آپ نے 100 بار سبحان اللہ کہا تو زبان پہ یہ چڑھ جائے گا، تو کھاتے وقت بھی آپ سبحان اللہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک جہالت ہے کہ کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، السلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، جہالت ہے۔ مائک والا تو مائک صحیح کرو، ہم چلائیں گے مگر آواز کم مت کرو تم۔ تو کھاتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے، ہاں منہ میں اگر لقمہ ہے تو اس وقت نہیں کرنا ہے۔ اگر لقمہ چبا لی، اندر نگل لی تو سلام کر سکتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ وضو کرتے وقت بہت سارے لوگ کہتے ہیں سلام نہیں کرنا چاہیے، جہالت ہے۔ وضو کرتے وقت تو دعا ہی دعا ہے۔ ہاتھ دھوتے ہیں اس وقت دعا پڑھتے ہیں، کلی کرتے ہیں اس وقت دعا پڑھتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، صاحب چہرہ دھوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں۔ وضو میں ہر پارٹس کے دھوتے وقت دعا ہے، ادھر ذکر بھی ہو رہا ہے، ادھر وضو بھی ہو رہا ہے، اور سلام بھی ایک دعا ہے۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ کے جسم کو سلامتی ہو، آپ کی روح کو سلامتی ہو، آپ کے بال بچے سلامت رہیں، آپ کا کاروبار سلامت رہے، آپ کا گھر بار سلامت رہے۔ السلام علیکم ایک دعا ہے، اور بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ سلام کرے اور سلام کا جواب دے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ 30 نیکی مل گئی آسانی سے۔ سلام کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں، سلام کرنے کے لیے غسل ضروری نہیں۔ آپ ناپاک ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، سلام کیجئے۔ ناپاک ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سلام ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے لیے وضو ضروری نہیں۔ اب سامنے کوئی آدمی آ گیا، آپ ناپاک ہیں، السلام علیکم کہہ دیا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا 30 نیکی اگر دن میں 100 بار آپ نے اپنا معمول بنا لیا، 100 بار، تو 3000 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی چلے گی۔ سبحان اللہ۔ گھر سے باہر نکلے السلام علیکم، گھر کے اندر گھسے السلام علیکم، امام صاحب سے ملے السلام علیکم، مسجد میں گھسے السلام علیکم۔ ابھی اتنا آدمی ٹیڑھا ہو گیا ہے کہ مسجد میں گھستے وقت بھی سلام نہیں کرتا ہے، مسجد میں گھستے ٹائم میں بھی سلام نہیں کرتا ہے۔ جبکہ بزرگان دین بازار اس لیے جاتے تھے کہ بازار میں کثرت سے مسلمان ملیں گے اور کثرت سے سلام کر کے ڈھیر نیکی جمع کریں گے، اس لیے وہ بازار جاتے تھے، کیونکہ گھر میں ملیں گے نہیں، بازار میں بہت سارے مسلمان ملیں گے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ زبان خالی رکھیں اور مفت میں جو کروڑوں نیکیاں مل رہی ہیں اس سے محروم مت ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بس آنکھ شکر کے اندر بیٹھ جائیں آپ۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ امام صاحب جب ممبر پہ چڑھے جمعہ کے دن خطبہ جمعہ دینے کے لیے، اس وقت ساری پبلک کو کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور ساری پبلک جواب دیں اس کا۔ تو 100 بار سلام کرنے کے لیے آپ کو بار بار ہر مسلمان کو سلام کرنا پڑے گا، اس سے محبت پیدا ہوگی، اس سے سینے کا گھمنڈ دور ہوگا۔ آج کل سارے لوگ مغرور ہو رہے ہیں، دولت جو کما رہے ہیں وہ مغرور تو ہو ہی رہے ہیں، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ بھی مغرور ہو رہے ہیں، غریب بھی مغرور ہو رہے ہیں۔ تم مالدار ہے تو ہے اپنے گھر میں سلام نہیں کروں گا، یہ بھی ایک غرور ہے۔ اب صاحب آپ مولانا ہیں تو ہیں اپنے گھر میں ہیں، ہم سلام نہیں کریں گے۔ آپ پیر ہیں تو ہیں اپنے گھر میں، ہم سلام نہیں کریں گے۔ ہم کو آپ سے ضرورت ہوگی یا آپ ہم کو سلام کریں گے تب میں کروں گا۔ ایک گھمنڈ کا ماحول بن رہا ہے، نفرت کا ماحول بن رہا ہے۔ یہ نفرت کا ماحول ہمیں ہماری زندگی سے خوشی کو چھین رہا ہے۔
یہ گھمنڈ چہرے سے سکون کو مٹا رہا ہے۔ جب سارے لوگ سماج کے جانور بن جائیں گے تو پھر اس سماج میں جینے میں کیسے من لگے گا؟ وہ سماج میں جینے کو دل کرتا ہے جس سماج میں سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دل میں پیار رہتا ہے، یہ دل میں محبت رہتی ہے۔ جہاں نفرت ہو، حسد ہو، کینہ ہو، کدورت ہو، بغض ہو، وہ سماج جینے کے قابل نہیں ہے۔ اور آج کل نااہلوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور غرور بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے جینے کا من نہیں کرتا۔ لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں گھر بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے کریلی میں لوگ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں نہیں، اب میں اس محلے میں گھر بناؤں۔ نینی میں کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں اب یہاں نہیں، اب میں صاحب کریلی میں گھر بنا لوں۔ جو الہ آباد کے پوش علاقے میں ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سارے لوگ اچھے نہیں ہیں، اب مجھ کو لکھنؤ جانا ہے۔ لکھنؤ میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لکھنؤ اب بیکار ہو گیا، اب مجھے دلی جانا ہے۔ جو لوگ دلی میں ہیں وہ کہتے ہیں اب دلی بالکل بیکار ہو گئی، اب ہم بمبئی جائیں گے۔ اور جو لوگ بمبئی میں پیڈر روڈ پہ رہتے ہیں جو ہندوستان کا سب سے قیمتی خطہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہندوستان کا ماحول کچرا ہو گیا، اب مجھے فرانس جانا ہے، وہاں سکون ہے۔ جو فرانس میں وہ کہتے ہیں اب فرانس اتنے سیاح اتنے پریٹک آ رہے ہیں کہ صاحب ماحول اس کا پلوٹیڈ ہو گیا، اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ واشنگٹن ڈی سی جانا ہے۔ اسی میں موت آ جاتی ہے، قبرستان لوگ چلے جاتے ہیں، سکون نہیں مل پاتا ہے۔ تو جگہ بدلنے سے سکون ملتا ہے، محلہ بدلنے سے سکون ملتا ہے، شہر بدلنے سے سکون ملتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کیوں مارے مارے پھر رہا ہے، گلی گلی بدلتا ہے، سکون نہیں ملے گا چاہے امریکہ چلے جاؤ، وہاں بھی آدمی رہتا ہے اور وہاں بھی آدمی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر یہاں ہی کی طرح آدمی وہاں مل گئے تو کہاں جاؤ گے؟ تو جگہ مت بدلو، اپنا اخلاق کردار بدل لو، چھوٹا سا محلہ پیرس سے بڑھ کر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنا اخلاق بدل لو، اپنے احوال بدل لو، اپنا کیریکٹر بدل لو، اپنا آچرن، اپنا سوبھاؤ، اپنا بیوہار بدل لو۔ جہاں رہو گے وہیں جنت کی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ۔ آدمی جب نیک ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آدمی جب شریف ہوتے ہیں تو وہاں اس سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو ایک بات زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان منہ میں اللہ۔ گٹکا ہے تو پھینک دیجئے اس کو، پھینک دیا نا آپ نے گٹکا، اور آج پھینک دیا پھر دوبارہ منہ میں چڑھائیں گے۔ میں 4 گھنٹے تقریر کرتا ہوں مگر میں گٹکا نہیں کھاتا ہوں، اور الحمدللہ کنٹینیو 30 دن میں 35 تقریر کرتا ہوں مگر آواز لگتی نہیں ہے۔ کبھی کبھی خراب مائک ہو جائے تو تھوڑی آواز لگ جاتی ہے، ورنہ یہ گٹکا کھا کر کے آواز صاف کرنے کا کام میں نہیں کرتا ہوں۔ الحمدللہ آواز گٹکا سے صاف نہیں ہوتی ہے، جس کثرت سے درود پڑھے آواز صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کرے آواز صاف ہوتی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرے سینہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کو یاد کرے روحانی طاقت ملتی چلی جاتی ہے۔ آج لوگ سیب کھا رہے ہیں، سنترا کھا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں مگر چہرہ سوکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی یاد سے ہٹ کے لوگ تندرستی ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں ملے گی تندرستی، اللہ کی قسم تندرستی نہیں ملے گی۔ اگر تندرستی چاہیے تو خوب اللہ کا ذکر کر، نمک روٹی کھا، 1 کنٹل سیب کھانے کے بعد جو طاقت نہ ملے گی 100 بار کلمہ پڑھنے کے بعد وہ طاقت مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو بس میری تمہید مکمل ہو جائے پھر میں تقریر کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں۔ تمہید ہی ہے کہ آج سماج میں چونکہ گانے بڑھ گئے، سماج میں تماشے بڑھ گئے، سماج میں گھمنڈ بڑھ گیا۔ یہ تو مٹھی بھر دیوانے اس محلے کے ہیں جو 12ویں شریف کے اس مہینے میں مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس کانٹوں میں کمل کھل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جب آج پریاگراج چھلکی اسٹیشن پہ اترا تو وہاں ہمارے مولانا ناظر صاحب، بہت سارے مولانا ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم مولانا ہے، لفاف لیتا ہے، آؤ تقریر کرو، پیسہ لو جاؤ، کون تمہارے پیچھے جائے گا؟ یعنی جس طرح یہاں سینے میں حسرت جلن ہے کہ صاحب ہم نہیں، یہ آیا بولا 1 گھنٹہ اور ٹکا لیا چلا گیا، وہ حسرت جلن کی وجہ سے کچھ لوگ سلام تک نہیں کرتے اور سلام کا جواب تک نہیں دیتے ہیں۔ مگر اسی ماحول میں ایک محبت کرنے والا شخص ہے، بولا کہ مولانا ہے، علم دین کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ یہاں سے چل کے اسٹیشن پہ گئے، کس ڈبے میں ہے،
کون سی سیٹ پہ ہیں اس ڈبے کے سامنے موجود ہے، جبکہ 30 دن کے پروگرام میں 1-2 جلسہ والا ہی ریلوے اسٹیشن یا فلائٹ کے سامنے رہتا ہے، ورنہ ہم انتظار کرتے ہیں 2 گھنٹے تک لوگ آتے ہی نہیں ہیں، 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اسٹیشن ٹرین سے اترے نہیں کہ سامنے کھڑے ہیں مولانا صاحب، اور جب سامنے کھڑے ہیں میں نے دیکھا بہت سارے ہندوؤں کے دھرم گرو آتے ہیں تو اس کے ایک 200 چیلا چپیٹا وہ سب پھول مالا لے کے پڑے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ہندو کا پنڈت جو ہے بغیر فری کے آتا ہے، نہیں، وہ فلائٹ کا ٹکٹ لیتا ہے، بہت سارا دان دکشنہ ہوتا ہے، بہت سارا کپڑا لاتا ہے، جوتا موزہ ہینٹ سب دیتا ہے، بڑی قیمتی گاڑی پہ اس کو لاتا ہے، بہت پوش ہوٹل میں اس کو رکھواتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ لوگ نہیں لیتا ہے اور ہمارے مولوی صاحب لیتے ہیں تو چلو چھوڑوا دیں۔ جب مسجد کے امام کی تنخواہ طے ہوتی ہے، جب حفاظ کرام نذرانے لیتے ہیں اور صاحب درس بخاری دینے والا، بخاری شریف پڑھانے والا وہ مہینے کی تنخواہ طے کرتا ہے کہ 10,000 لیں گے، 20,000 لیں گے، تو کیا حدیث پاک پڑھانے کی تنخواہ طے ہوتی ہے؟ نماز پڑھانے کی اجرت طے ہوتی ہے، لیکن وہ نماز پڑھانے کی اجرت نہیں ہے، وہ ہے وقت کی اجرت ہے جو آپ کے ہم ٹائم دے رہے ہیں۔ تو جب یہاں طے ہے، وہاں طے ہے، بخاری میں طے ہے، یہاں نماز کے بدلے میں طے ہے، تو پھر اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے کا سفر کر کے آیا اور دین واضح و نصیحت کر رہا، امر بالمعروف کر رہا ہے، اس کے نذرانے بھی طے ہو رہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اور بات اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی 30 دن میں رہا تو وہ 10 لیا، کوئی 10 منٹ آیا 40 لے کے چلا گیا، تو فالتو سے باتیں مت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اخیر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں چلے گا۔ حدیث میں آیا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خوب اچھی کتابیں خوش خط انداز میں تحریر کی جاتا ہے۔ غور سے سنیے مولانا صاحب، ہاں فون سے بات مت کیجیے۔ غلام صابر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، زبردست۔ اویس قادری کو لوگ بھول جاتا ہے جب یہ نعت پڑھتے ہیں، اور صاحب اب میں نے سنا میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ مگر صاحب کیا ہے کہ فون سے بات نہیں کرنا چاہیے، اسٹیج پہ تقریر سننی چاہیے، چاہے آپ روزانہ تقریر سنتے ہیں، مگر تقریر سنیے کون سا جملہ آنکھ سے آنسو کے قطرے نکال دے کہ گناہوں کا داغ دھل جائے۔ سبحان اللہ۔ قدر کیجیے، جلسے کی قدر، مسجد کی قدر، محفل کی قدر، عالم کی قدر، نیک لوگوں کی قدر۔ تو مولانا نادر صاحب یہ خود اچھے خطیب ہیں، بااخلاق آدمی۔ آج میں نے جانا کہ صاحب یہ کسی اپنے ماننے والے بچے کو بھیج دیتے، بچے تو گئے ہی تھے، یہ خود کیوں گئے؟ چونکہ خود علم دوست آدمی، یہ قدر نہیں کریں گے تو کون قدر کا؟ گئے، مالا پہنا، اسٹیشن سے باہر نکلا، 50 لڑکے کھڑے ہیں، سبوں نے استقبال کیا، نعرے کی گونج میں یہاں تک لایا، تو اس کا کچھ بگڑا نہیں۔ عالم دین کے احترام کا انعام قیامت کے دن ملے گا کہ جو وضو کرایا یہ ایک جنت جانے کا بہانہ ہو جائے گا۔ جس نے عالم دین کو سلام کیا، اگر جہاں عام بخشش کا دروازہ کھلے گا وہاں نیکی ڈھونڈے گا آدمی کہ ملے کوئی نیکی کہ اس کے صدقے میں میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اس کے سنکٹ کی گھڑی میں ماں باپ کا احترام، عالم کا احترام، مسجد کا احترام، اذان کا احترام، واز کا احترام، دینی محفل کا احترام، جسے ہم چھوٹی نیکی کہتے ہیں، ممکن ہے کہ یہی نیکی جنت جانے کا ذریعہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عالم دین کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب کے جو رہنما ہوتے ہیں، مذہبی رہنما، اس رہنما کا احترام جب دل میں ہوتا ہے تب ان کی بات کی قدر ہوتی ہے۔ اب پہلے سے ہی دماغ میں بیٹھا کے رکھے ہیں کہ یہ صاحب دنیادار قسم کے لوگ ہیں، وہ قرآن بھی اگر سنائے گا تو بھی اس کی بات آپ کے سینے میں نہیں اترے گی۔ تمام باتیں دماغ سے نکال دیں اور پھر محبت کرنا سیکھیں۔ جو اللہ کی بات بولتا ہے، جو رسول پاک کی بات بولتا ہے، اس کو عزت دیں۔ اگر عزت نہیں دیں گے، اگر نفرت کی دھارنا دماغ میں بیٹھ گئی، ممکن ہے کہ ایمان بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ اس لیے عالم دین کا احترام ضروری ہے۔ اگر آپ کے دماغ بیٹھ گئے کہ سب مولوی جھوٹ بولتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ نیتا کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے نیتا جھوٹ بولتا ہے تو آپ کافر نہیں ہو جائیں گے، چونکہ اکثر نیتا جھوٹ ہی بولتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، کرتا کچھ نہیں۔ اور وہ لوگ بولتے بھی ہیں الیکشن جیتنے کی جملہ بازی ہے، الیکشن جیتنے کی کلاکاری ہے، وہ سب کوئی وعدہ تھوڑی ہے، یہ جملہ ہے، الیکشن کے موقع پر نکلتا ہے، اب اس کو حقیقت کی دنیا میں تلاش کریں گے نہیں ملے گا، تو جملے بازی وہاں ہوتی ہے۔ سب نیتا جھوٹ بولتے ہیں، کافر نہیں ہو جائیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ مولانا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اگر مولانا جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا تو آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ مولانا حدیث بولے گا، آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ مولانا قرآن پڑھ رہا ہے، آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن کو جھوٹلایا سیدھے کافر ہو جائے گا، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صاحب نکاح ہیں تو ایمان لٹا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے عالم دین کا احترام اسی لیے لازمی ہے
جو عالم وہ اپنی بات کم بولتا ہے، اللہ رسول کی بات زیادہ بولتا ہے. جمعہ کا خطاب عالم دیتے ہیں، عیدین کا خطبہ عالم دیتے ہیں، نکاح کا خطبہ عالم دیتے ہیں، سیرت کی محفلوں میں واعظ عالم کرتے ہیں، جنازے کی نماز عالم پڑھاتے ہیں، اور ہم بند کمرے میں ایک آدمی کو بھی عالم دین سکھاتے ہیں. اگر اس کے تعلق سے دماغ میں نفرت پھیل گئی تو سمجھ لیں کہ ایک اندیشہ ہے. جن لوگوں کے بال بچے کافر ہو گئے اور کافروں کی بیٹی کے ساتھ بھاگ گئے، جن مسلمانوں کی بیٹیاں چمار اور ڈوم کے ساتھ بھاگ گئیں، وہ مسلمان ہی کہاں تھا جس کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا ہے، جس کے گھر میں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، جہاں صرف فلمستان کی بولی ہوتی ہے، جہاں جوان اور پٹھان کا چرچا ہوتا ہے، جہاں سلمان، شاہ رخ، اجے دیوگن کا چرچا ہوتا ہے، جہاں کامیڈی، قہقہا، ناچ گانے اور ساتھ کرکٹ اور فٹ بال اور ہاکی کا چرچا ہوتا ہے، جہاں اجنبی مردوں کا گھر میں آنا جانا ہے، جہاں زناکاری کو محبت اور عشق کا نام دے دیا گیا ہے، جہاں بلاತ್ಕಾರ کو پریم کا نام دے دیا گیا ہے، جہاں زناکاری کو محبت کا نام دے دیا گیا. اجنبی مرد آ رہے ہیں، باپ سے اجنبی عورتیں مل رہی ہیں، ماں سے اجنبی مرد مل رہے ہیں، جوان بیٹی سے اس کا بوائے فرینڈ مل رہا ہے، جوان بیٹے سے اس کی گرل فرینڈ مل رہی ہے. کوئی پردہ نہیں. عالموں کو گالی دی جاتی ہے کہ یہ عالم دقیانوسی ہے، یہ عالم ٹریڈیشنسٹ ہے، یہ عالم پرمپراگت روپ سے ہمیں پرانے عہد کی طرف لے جا رہا ہے. یہ دور ماڈرن ہے، جدید دور ہے، یہ ماڈرن ایجوکیشن کا دور ہے. عورت مرد ایک ساتھ مل کے پڑھیں، ایک ساتھ رہیں، ڈائیلاگ کریں، کاؤنسلنگ کریں، بات چیت کریں. تو جہاں آزادی آئی وہیں پہ اگر ہماری بیٹی کسی ڈوم کے ساتھ بھاگ گئی تو 100% قصور اس باپ کا ہے کہ جو اپنے گھر میں مصطفیٰ کا چرچا نہیں کرتا، فلم کے ایکٹر کا چرچا کرتا ہے، جو اپنے گھر میں نبی کا چرچا نہیں کرتا، نبی کی بیٹی کا چرچا نہیں ہوتا، وہاں فلم کے ایکٹریس کا چرچا ہوتا ہے. اس لیے وہاں ایمان کا لوٹ جانا طے ہے، دین دھرم کا لوٹ جانا طے ہے، اولاد کا ہاتھ سے نکل جانا طے ہے. اور جہاں دینداروں کی قدر ہوتی ہے، جہاں عالموں کا آنا جانا ہوتا ہے، جہاں پردے کا ماحول ہے، وہاں ایمان سلامت رہتا ہے، وہ ایمان نہیں لوٹتا ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری ہوتی ہے. اگر کوئی لوٹیرا ایمان لوٹنا چاہے میری بیٹی کا تو میری بیٹی اس کے چہرے پہ تھوک کے کہتی ہے کہ ساری زندگی کنواری رہ جانا گوارا ہے مگر اسلام کا سودا گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے اپنے گھر میں مصطفیٰ کا چرچا کرنا ہوگا، حضور کی سیرت بیان کرنی ہوگی، آقا علیہ السلام کی بائیوگرافی پڑھنا ہوگا، آقا علیہ السلام کی لائف اسٹوری پڑھنی ہوگی. اپنے گھر میں عالموں اور نیک لوگوں کو گاہے بگاہے بلانا ہوگا تاکہ عالم نماز پڑھیں گے اور ہمارے سارے بچے اس کے سجدے کو دیکھیں گے. عالم دین وہاں بیٹھ کر 1000 درود پڑھیں گے، ہمارے گھر کے لوگ ان کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، رسول پاک کی محبت پیدا ہوگی. اس لیے پہلے زمانے میں لوگ عالموں سے ربط رکھتے تھے اور گاہے بگاہے گھر میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا تاکہ ان کی وجہ سے گھر کے سارے لوگوں کا ایمان سلامت رہے اور سلامت رہتا تھا. لوگ عالموں کو قبرستان لے کے جاتے تھے تاکہ ان کے قدم کی برکت سے مردوں پہ ہونے والے عذاب کو اللہ اٹھا لے گا. عالم دین کو لوگ اپنے محلے میں لاتے تھے، ان کے قدم ناز کی برکت سے محلے سے بے دینی اور لادینیت کا خاتمہ ہو جائے گا. جب تک عالم دین کی قدر تھی مذہبی جلسے کی عزت تھی. عالم دین ایک بات کہتے تھے ساری زندگی لوگ گرہ باندھ کے رکھتے تھے. اس لیے عالموں کا سمان ضروری ہے تاکہ ان کی گفتگو کی قدر ہو اور ان کی گفتگو ایک دن ہو اور سال بھر اس کی گفتگو سے روحانی خوراک حاصل ہوتی رہے. جمعہ کا خطبہ شرط ہے تاکہ ایک ہفتے تک اس خطبے کا اثر رہے. عیدین کا خطبہ لمبا ہونا چاہیے، اسے نماز کے بعد ہے تاکہ ایک دن عید کے دن لمبا خطبہ سنے اور سال بھر اس کا اثر اسلامی سوسائٹی میں محسوس ہو. اس لیے جمعہ کا خطبہ شرط ہے، کنڈیشن. بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں. 5 وقت بغیر وعظ و نصیحت کے پڑھ لیں، نماز پہ کوئی کراہیت
منٹ نہیں، مگر جمعہ کی نماز میں 5 منٹ کا بھی واز ضروری ہے۔ واز خطبہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، نیکی کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا، وہ اللہ روکتا ہے برائی سے، بے حیائی سے، فحش کاموں سے۔ یہی ایک واز ہے، پورا قرآن جیسے پڑھ دیا گیا ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل، یہ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، اور ہر عرب و عجم کی ساری مسجدوں میں جمعہ کے دن خطبے میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں ایسی جامع آیت ہے یہ کہ جیسے اس کے پڑھ دینے کا مطلب ہوا کہ پورا قرآن پڑھ دیا گیا، یعنی قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہوتی اور دوسری آیت نہیں بھی نازل ہوتی تو قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد تھا وہ سارا مقصد اس آیت کریمہ سے حاصل ہو جاتا۔ ایک جامع آیت ہے، 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ باتیں صرف 3 ہیں مگر دنیا بھر کی ساری باتیں اس میں جمع ہے۔ ہر جمعہ کے دن یہ شرط ہے مشروط کہ اس کے بغیر جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی، تاکہ ایک ہفتے تک اس خطبے کا اثر زندگی پہ رہے، آدمی کے دل دماغ پہ رہے، آدمی کے گھر میں رہے، مسلم سوسائٹی میں رہے۔ دوسرے لوگ آج واز کر رہے ہیں، مراری باپو آج جینے کی کلا بتا رہے ہیں، روی شنکر جی آج جینے کی کلا بتا رہے ہیں، آرٹ آف لیونگ، کیسے جیئیں، کیسے جیئیں، کیسے کھائیں، کیسے رہیں، کیسے شادی بیاہ کریں، کیسے خوشی منائیں، کیسے غم منائیں، کیسے پڑوسی سے سلوک کریں، کیسے بزنس کریں، کیسے لیڈرشپ کریں، کیسے نیترتو کریں، کیسے رشتہ داروں سے سمبند بنائیں، کیسے تیجا 40واں کریں۔ یہ ساری باتیں آج یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ آج جو لوگ ٹناٹن کرنے والے تھے 72 گھنٹے تک، اب وہ لوگ بیٹھ کے جینے کی کلا سیکھ رہے ہیں۔ رام دیو جی آتے ہیں الہ آباد، جب منسٹر ہے، ودھایک ہے، سانسد ہے، منتری ہے، پارشد ہے، وارڈ کانسلر ہے، یہ سارے لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ کیوں؟ سبوں کو صحت کی ضرورت ہے۔ آج سارا بندہ بیمار ہے، ایک درجن بیماری ہے۔ جنت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، صرف صحت کے بارے میں سوچتا ہے۔ جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا کھربوں سال مرنے کے بعد، کوئی اس پہ چرچا نہیں کرتا۔ پیر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، ٹخنے میں درد ہے، دانت میں درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، کان میں سنسناٹ ہے، سر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، یہاں کیوں پھولا ہوا ہے، یہاں کیوں سن ہو گیا ہے، سارے لوگ اسی کا چرچا کرتے ہیں۔ کمانا، ڈاکٹر کو دینا، کوئی جنت کی بات نہیں بولتا، چاہے ہیلدی کیوں نہ رہو، کوئی سر میں درد نہ ہو، مرنا تو ہے، 100 سال کے اندر ہی مر جانا ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 95 98 99 100 سے زیادہ کوئی نہیں جاتا، کوئی جائے بھی تو مردے سے بدتر ہے وہ زندگی۔ تو 100 سال کے اندر ہی مرنا ہے، چاہے ہیلدی لائف رہو یا بیمار رہو، لیکن مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اصل عزت وہاں کی، اصل راحت وہاں کی، اصل تکلیف وہاں کی۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن میں آیا ہے وہ دن جہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سب سے زیادہ چرچا اس کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ بات اس کی ہونی چاہیے، پاؤں گلے گلے چرچا جنت کا، چونکہ یہ گلے گا 10 سال کے بعد موت آئے گی، کھیل ختم، یہ بدن مٹی میں گل کے سڑ کے ختم ہو جائے گا، لیکن نیکیاں برائیاں رہ جائیں گی، نیکیاں اور بدی رہ جائیں گی۔ اور اصل دارالجزا ہے مرنے کے بعد، دنیا دارالعمل ہے، دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے مرنے کے بعد۔ تو جہاں 500 سال پلسرات کے راستے پہ چلنا ہوگا، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہاں پسینے تک آدمی 25,000 سال آدھا دن قیامت کا پسینے میں شرابور رہے گا، حساب کتاب آدھے دن کے بعد شروع ہوگا، سرکار کی شفاعت سے اس مصیبت سے نجات ملے گی، شفاعت کبریٰ، جہاں عام طور پر حساب کتاب شروع ہو جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، کافر جہنم کی طرف جائیں گے، کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ بس 100 سال کی زندگی جو 1 سیکنڈ کی زندگی ہے، اسی کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں، مکان کے بارے میں، دکان کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، صحت کے بارے میں۔ آج کل ہر آدمی کو ہیلتھ چاہیے، یہ عورتیں صبح سے سڑکوں پہ ٹہل رہی ہیں، کیوں؟ رام دیو جی نے بولا ہے کہ اگر شوگر سے بچنا ہے تو ٹہلنا ہوگا، اگر ہارٹ کی بائی پاس سرجری سے بچنا ہے تو واکنگ کرنی پڑے گی، اگر برین ہیمریج سے بچنا ہے تو بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو واک کرنا پڑے گا۔ یہ عورتیں مرد سب واک کر رہے ہیں، کیوں؟ رام دیو جی بولا ہے ہیلدی رہنے کے لیے یہ یوگا کرنا پڑے گا، ایسے چلنا پڑے گا، ایسے جینا ہوگا۔ سارے لوگ ان کی بات سن رہے ہیں اور
टहल रहे हैं और योगा कर रहे हैं। मुसलमान भी योगा कर रहे हैं, नमाज फजर नहीं पढ़ते हैं, वो टहल रहे हैं, मैदान में योगा कर रहे हैं। वहां साहब आज वो लोग जवान हो गए, वहां योगा की बात है, वहां रविशंकर का भाषण है, मुरारी बापू का भाषण है, वो साहब राम कथा बोल रहे हैं, वो जीवन गुजारने की शैली बता रहे हैं। और मुसलमानों को यहाँ खुश होना चाहिए कि वही बात जो आज वो कर रहे हैं, ये बात 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी ने करके दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पैदा ही इसलिए हुए थे ताकि जीने की कला सिखा दे, ताकि हमें नज़ामे हयात अता कर दे, ताकि इन बिछड़े हुए को उन रब से मिला दे, इनके दिलों में खुदा की मार्फत का नूर अता कर दे और बता दे कि दुनिया टेम्पररी है और आखिरत परमानेंट है। या दुनिया पानी